अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल अमाल की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है ज़बान की हिफाजत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह क़ाफ़ सूरह नंबर 50 की आयत नंबर 18 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से ज़बान की हिफाजत के ताल्लुक से चंद बातें अल्लाह की तौफीक से आपके सामने रखनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को ज़बान की हिफाजत की तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन किराम, अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं और अल्लाह की नेमतों में एक अहम नेमत ये ज़बान है। ज़बान को आप देखिए, ये गोश्त का वो टुकड़ा है जिसके अंदर हड्डी नहीं है। इस ज़बान को आप देखिए, इसका इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करते हैं तो यही ज़बान हमें ऊंचा उठा देती है, और अगर इस ज़बान का इस्तेमाल हम गलत तरीके से करते हैं तो यही ज़बान हमें नीचे ले जाती है। यही ज़बान हमें जन्नत में ले जाती है जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और यही ज़बान हमें जहन्नम में ढकेल देती है जब हम अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। तो ज़बान मीठी इस्तेमाल करने से आदमी ऊंचा चला जाता है, और ज़बान कड़वी इस्तेमाल करने से आदमी लोगों की नज़रों में नीचा हो जाता है। यही ज़बान है जिसका ज़ख्म लगा हुआ बहुत कम भरता है। आपको शायद ताज्जुब होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ज़बान का जो ज़ख्म किसी को लगता है तो वो भरता उड़ता नहीं है, लेकिन वो तलवार का ज़ख्म लग जाए तो वो जल्दी भर जाता है। जरा हाथुस सिनानी लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि तलवार का ज़ख्म किसी को लग जाए तो दवा के ज़रिए भर जाता है, लेकिन अगर ज़बान का ज़ख्म किसी को लग गया, किसी का दिल आपने ज़बान के ज़रिए दुखा दिया, तो आप उस ज़ख्म को भर नहीं सकते। तो देखा आपने, ज़बान पूरे जिस्म का सबसे अहम टुकड़ा है। ज़बान पूरे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है और ज़बान पूरे जिस्म का सबसे ख़राब हिस्सा है। वाक़या शायद ऐसा कि मालूम भी होगा, जैसा कि कहा जाता है, किसी बादशाह ने कहा किसी आदमी से कि भला ये बताओ कि पूरे जिस्म में सबसे अच्छा हिस्सा क्या है, ले आओ। तो वो आदमी गया, ज़बान को काट के ले आया। फिर बादशाह ने कहा कि पूरे जिस्म में सबसे खराब हिस्सा क्या है, वो ले आओ। वो आदमी गया, फिर ज़बान ही को काट कर ले आया। तो ज़बान सबसे अच्छी भी है और ज़बान सबसे खराब भी है। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना है, और ज़बान का इस्तेमाल जब हम गलत तरीके से करेंगे तो उसका नुकसान होगा, क्योंकि दो फरिश्ते हमारे आगे पीछे हमेशा लगे हुए हैं और वो हमारे तमाम कामों को नोट कर रहे हैं। अल्लाह ताला क्या कहता है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सूरह क़ाफ़ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 18 कि ज़बान से जो भी चीज़ निकलती है एक निगरान मुहाफ़िज़ उसको लिख लेता है। तो अपनी ज़बान का इस्तेमाल हम सही करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 70 और आयत नंबर 71। क्या कहा अल्लाह ने, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात कहो। यानी अपनी ज़बान से जो भी बात निकले बिल्कुल मोतियों की लड़ी की तरह हमारे सामने आए, लोगों के सामने आए और किसी का दिल न दुखे। दुरुस्त बात कहो। जब हम अपनी ज़बान से दुरुस्त बात निकालेंगे तो अल्लाह ताला हमारे हालात को दुरुस्त करेगा। युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी हालतों को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। इसलिए कहा जाता है कि यही ज़बान है जो आदमी के लिए क्या क्या न करा दे, और यही ज़बान है उसके गलत इस्तेमाल से आदमी को कहाँ कहाँ न ढकेल दे। ज़ुबान शेरी मुल्क गिरी, ज़ुबान टेढ़ी मुल्क बाका, एक मक़ूला है। अच्छी ज़बान रहे, आदमी की मीठी ज़बान रहे तो वो हुकूमत कर सकता है, और अगर वो ज़बान टेढ़ी हो गई तो वो फिर उसका कोई दोस्त ना होगा। ज़ुबान ही हाथी चढ़ावे, ज़ुबान ही उम्र कटवा दे। यही ज़बान है जिसकी वजह से आदमी ऊंचा जाता है, और यही ज़बान है जिसके गलत इस्तेमाल की वजह से आदमी कहीं कट जाता है। जब किसी की ज़ुबान समझ में ना आए तो हम कहते हैं, ज़ुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, कि यार की ज़बान तो तुर्की है और मैं तुर्की नहीं जानता। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल, जो अल्लाह ताला ने ये गोश्त के टुकड़ा जो हमको दिया है, ये सबसे ख़राब भी है, सबसे अच्छा भी है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा,
لوگوں کو ابھارا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کریں. جہاں حق بات بولنا ہے وہاں بولے, ورنہ وہ خاموش رہے. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2501. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من صمت نجا. جو آدمی خاموش رہا وہ آدمی نجات پا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ابھارا اور لوگوں سے کہا لوگوں کو چاہیے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6018. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. نبی نے کہا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درست بات کہے یا خاموش رہے. اب یہاں غور کیجئے کیوں ایسا کہا جا رہا ہے کہ آدمی درست بات کہے اور خاموش رہے. درست بات بولے ورنہ وہ خاموش رہے, کیونکہ خاموشی میں نجات ہے. لیکن وہاں خاموش نہیں رہنا ہے جہاں حق بات کو دبایا جا رہا ہے. حق بات کو وہاں ذکر کرنا ہے, حق بات کی گواہی دینی ہے, وہاں خاموشی صحیح نہیں ہے. بلکہ آدمی کے سامنے اگر برائی ہو رہی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہاتھ سے روکے, ضروری ہے زبان سے روکے, ورنہ اخیر صورت تو یہ ہے کہ دل میں برا جانے. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں کا کوئی بھی آدمی جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر طاقت نہیں رکھتا زبان سے روکے. دیکھا آپ نے زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ, تو دل سے برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ باتونی ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں اور وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ جی میں تو ہنسا رہا ہوں. تو کیا کرے گا جب کوئی بات اس کے پاس نہیں آئے گی تو وہ ہنسانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گا, بہت ساری چیزیں ادھر سے ادھر جوڑے گا, بہت ساری چیزوں کو وہ لائے گا, تو وہ حقیقت کے خلاف چلا جائے گا. پھر وہ لوگوں کی غیبت کرنے لگے گا. بہت سارے لوگوں کو غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو یہ زبان ہی تو ہے جو غیبت کروا رہی ہے, یہی زبان ہی تو ہے جس کا استعمال چغل خوری کے لیے ہو رہا ہے, یہی زبان ہی تو ہے جو کس طریقے سے ہم کو مروا دے گی اگر ہم غیبت کریں گے. کسی بھائی کی برائی کریں گے تو گویا کہ ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں ہے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے گا. لیکن افسوس کی بات ہے کوئی بھی آدمی ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, آدمی غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے, اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ہم جانتے بوجھتے بھی مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. غیبت کرنا, اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا, یہ زبان ہی کے ذریعے تو ہوا, زبان کے غلط استعمال سے ہوا, جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ آدمی کو زبان غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرنی چاہیے. خاموش رہنے کے لیے کہا گیا ہے, کیونکہ خاموش نہیں رہیں گے تو بہت ساری چیزیں آ جائے گی جو صحیح نہیں رہے گی, ہم اس کے بارے میں بولتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا, اتدرون ما الغیبہ, تم لوگ غیبت جانتے ہو, غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ زیادہ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ, کہ تو اپنے بھائی کو یاد کر اس طریقے سے کہ تیرا بھائی اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. یعنی ہم اپنے بھائی کی بات کسی دوسرے بھائی کے پاس جا کر کریں, اس کا ذکر کریں کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے. وہ بھائی جب ناپسند کرتا ہے تو یہ غیبت ہے. صحابہ میں سے کسی آدمی نے یہ کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس بھائی کے اندر موجود ہے تو؟ کہا اگر برائی اس کے اندر موجود ہے تو یہی غیبت ہے, اور اگر برائی موجود نہیں ہے پھر بھی تو دوسرے کے پاس جا کے کہتا ہے تو یہ تو بہتان ہو گیا, یہ اس کے اوپر تہمت لگانا ہو گیا, اور یہ تہمت کی سزا بہت سخت ہے. تو گویا کہ ہم کسی دوسرے کے سامنے کسی بھائی کے بارے میں کچھ بھی بیان کرتے ہیں جو بھائی ناپسند کرتا ہے تو ہم غیبت کر رہے ہیں. ایک جملہ ہم نے نکالا فلاں ایسا ہے, فلاں کے ساتھ ایسا ہوا, فلاں نے ایسا کیا, یہ چیز غیبت میں داخل ہے. اس لیے منع کیا گیا لوگوں کو کہ لوگ ایسے نہ رہے. آپ کو معلوم ہے یہ زبان کس طریقے سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے جب ہم غیبت کریں گے. حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4878, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا.
تو جہنم میں آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، عنوان زبان کی حفاظت کے ساتھ۔ من ہؤلاء یا جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جبریل سے، جبریل یہ بتائیے کون لوگ ہیں؟ ہؤلاء یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلا کرتے تھے۔ یہی زبان ہے نا جو غیبت پر ابھارا، آج یہ ہماری حالت ہوگی۔ کن کی حالت ہوگی؟ جو لوگ غیبت کر رہے ہیں۔ الذین یاکلون لحوم الناس، وہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ لوگوں کا گوشت کھانے کا مطلب ان کی غیبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، خاموشی میں بڑا فائدہ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی چیز بتلا دیجئے کہ اگر میں وہ کرتا رہوں تو میں صحیح رہوں گا۔ تو آپ نے کہا قل ربی اللہ ثم استقم، تو یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمع رہا، یعنی استقامت اختیار کر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول مجھے وہ چیز بتلا دیجئے جس سے میں بہت زیادہ ڈروں، یہاں غور کیجئے، جس سے میں بہت زیادہ ڈروں، یا میرے بارے میں آپ اس چیز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور کہا اس کو تم اپنے قابو میں رکھو، یہی چیز ہے جس کا سب سے زیادہ ڈر لگا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا نجات کے بارے میں، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2406، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول من نجات، نجات کہاں ملے گی، سکون کہاں ملے گا؟ تو نبی نے کیا کہا؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، وابکی علی خطیئتک، اور تو اپنے گناہوں پر رو۔ نبی نے کیا کہا؟ اپنی زبان پر کنٹرول کر، اپنے گھر پر باقی رہ، اپنے گھر پہ رہ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، اور تو اپنے گناہوں پر رویا کر۔ اب غور کیجئے ان تینوں جملے پر، اپنے زبان پر قابو رکھ، زبان پر قابو رہے گا تو بے قابو والی بات نہیں ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے گھر ہی میں رہو۔ جب ہم گھر سے باہر زیادہ نکلیں گے، جب ہم فالتو کام میں لگیں گے، دوسروں کے ساتھ زیادہ گھلیں گے ملیں گے، تو یہ زبان کا استعمال غلط ہوگا۔ اس سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر پہ رہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، کسی اور کے ساتھ اپنی خواہش پوری نہ کرے۔ یہاں گھر سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو غیبتیں ہوتی ہے، زیادہ تر زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، وہ یہ کہ آدمی گھر سے باہر یوں ہی پھرتا رہے، یوں ہی چلتا رہے، یوں ہی وقت کو برباد کرتا رہے۔ نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے زبان کو آدمی استعمال کرے، باہر جا سکتا ہے، گھر کے باہر جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کہی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور تو اپنے گناہوں پر رو کہ کتنے گناہ تو نے کیے ہیں، گناہوں کا محاسبہ کرتا رہا، کتنے گناہ تجھ سے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اگر محاسبہ کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2459، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو جانچ لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو، تم سے حساب لیا جائے۔ آپ یاد رکھیے زبان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں منع کیا۔ یہی زبان ہے جس سے پورا جسم پناہ مانگتا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ایک حصہ دوسرے حصے سے پناہ مانگے، لیکن یہ زبان تو ایسی ہے، یہ جسم کا پورا حصہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2407، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ دیکھ لیجئے کیا ہے، کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، لوگ صبح کرتے ہیں تو جسم کے تمام اعضاء بالکل ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم صحیح رہو تو ہم صحیح ہیں، تم اگر بگڑ گئے تو ہم بگڑ جائیں گے۔ تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں، اتق اللہ فینا فإنما نحن بک فإن استقمت استقمنا،
وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، میرے معاملے میں اللہ سے ڈر، مجھے ڈر اور خوف لگا ہوا ہے کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو پورا معاملہ سیدھا ہوگا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پورا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو یہی زبان ہے جو لوگوں کو کس طریقے سے ٹیڑھے پن کی طرف لے جاتی ہے، اور اس زبان کے استعمال سے لوگ کس طریقے سے غلط کام میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ جو چیز زبان سے نکالتے ہیں، سوچے، غور کریں کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہیں، تولتے رہیں، ناپتے رہیں، اور اپنے بات میں وزن پیدا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ کم بولا کرتے ہیں۔ عقل مند لوگ پہلے بات کو تولتے ہیں پھر بولتے ہیں، لیکن جو بے عقل ہے، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، یوں ہی بکتے رہتے ہیں۔ ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے عقل کا استعمال کرے اور کم بولے۔ لیکن اس کا مطلب ایسا بھی نہ ہو کہ جو آدمی نہیں بولتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں بولتے، کیوں؟ اس کے پاس عقل کا استعمال ہی نہیں، تو ان کا نہ بولنا اچھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب بولیں گے تو ایسا لگے گا کہ ڈس رہے ہیں، جب بولیں گے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے سامنے والے کے دل مجروح ہو رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کا خاموش ہونا ہی بہتر ہے، آپ خاموش رہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ نہ بولتا تو اچھا تھا۔ جس طریقے سے آدمی جب خط لکھتا ہے تو آپ لفافے کے اوپر دیکھیں گے اس کی رائٹنگ، اس سے پتا کر لیں گے کہ خط کے اندر کتنا پاور ہے یا کس آدمی کا خط لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ زبان جو ہے ہماری اصلیت کا پتہ لگاتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں تو لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اور اگر ہماری زبان سے کوئی بات نکلی تو لوگ فوراً اندازہ لگا لیں گے ہم کتنے پانی میں ہیں اور کتنے اچھے ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ اس لیے زبان کا استعمال بالکل صحیح ہونا چاہیے، صحیح استعمال پر ہونا چاہیے تو فائدہ ہے، ورنہ آدمی کا ہر ناحیے سے نقصان ہے۔ یہی زبان ہے، اگر اس زبان کے ذریعے چغل خوری کرتے ہیں۔ چغل خوری کا معنی کیا؟ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا کام یہی رہتا ہے، ادھر کا لگانا ادھر کا پھنسانا۔ کچھ لوگوں کی بات سن لیے، دوسرے کے بعد چلے گا اور اس کو پھنساتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ بہت سخت وعید آئی ہے ایسے آدمی کے بارے میں، اور آدمی ایسا کام یہی زبان سے کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نقصان میں پہنچائے، اس کو نقصان دے، تاکہ ایک بھائی کا نقصان ہو، وہ تکلیف میں رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ زبان کے ذریعے چغل خوری کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے بہت سخت سزا ملنے والی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث نمبر 1378 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا دو قبر والوں کے پاس سے، تو نبی نے کہا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک آدمی کون تھا؟ اس میں سے اما احدہما فکان یسعى بالنمیمہ، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا، اس کا کام ہی یہی تھا کہ ایک دوسرے کو پھنسائے، ایک دوسرے کو لگائے، اس لیے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پانی لے کر پیشاب نہیں کرتا تھا، یوں ہی پیشاب کر لیتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پانی کا استعمال نہیں کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دے رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ پیشاب کرتے وقت پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یا پانی کے بدل کی کوئی چیز مٹی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یا پھر ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ابھارا اور اس طریقے سے کہا کہ لوگوں دیکھو، صرف دو چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6474، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جس آدمی نے مجھے اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دے دی، اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، یہ جبڑے کے درمیان کی جو چیز ہے وہ ہے زبان، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، تو آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی گارنٹی ہے۔ اور زبان ہی کے ذریعے تو پورے معاملات آگے بڑھتے ہیں، اور زبان ہی کی بات چیت ہوتی ہے، اور آدمی چلا جاتا ہے اس ناحیے پر
کہ وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے. جب بات آگے بڑھی تو آگے کیا ہوا؟ زنا تک نوبت آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو آدمی مجھے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہم اور آپ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو یہ سوچتے نہیں کہ یہ بات کہاں جا کے لگے گی. ہم اور آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ سوچتے نہیں کہ ہمارے زبان سے نکلی ہوئی چیز کتنی فائدہ مند ہے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی چیز کتنی نقصان دہ ہے. آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب حفظ اللسان، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ. کہ ایک آدمی ہے، ایک بندہ ہے، اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی اس کی زبان سے کوئی چیز اچھی نکل گئی لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے اچھی چیز نکلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. اور ایک بندہ ہے اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جو اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ کی ناراضگی ہوگی، اس کے ذریعے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف ہو جاتا ہے. اس لیے زبان کا استعمال صحیح ہو. آدمی یہی کے ذریعے جو کفر کا کلمہ نکالا، ارتداد کا کلمہ نکالا، اللہ کے انکار کا کلمہ نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا کلمہ نکالا، آخرت کے انکار کا کلمہ نکالا، اللہ کی کتابوں کے انکار کا کلمہ نکالا، جو بھی نکالا، جو بھی بات کہی جس سے شرک لازم ہے، کفر لازم ہے، تو یہی چیز آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے آدمی مذاق میں بھی کوئی ایسی باتیں نہ کہے جس سے کوئی شرکیہ کلمات نکلتے ہو. مذاق میں بھی آدمی کسی کا دل نہ دکھائے، مذاق میں بھی آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے، مذاق میں بھی آدمی کسی کو گھٹیا نہ سمجھے. یہ زبان ہے، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو سنن ترمذی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 میں ہے، حدیث نمبر 2616. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف علیک ھذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا اور کہا اے معاذ، اس زبان کو اپنے اوپر قابو میں رکھو، اس کو روکے رہو. کیوں؟ اس لیے روکے رہو کہ اس کی وجہ سے ہی لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم لوگوں کا مواخذہ ہوگا زبان کی وجہ سے، اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. کیا اللہ کے رسول ہمارا مواخذہ ہوگا جو ہم بات کرتے ہیں؟ تو نبی نے کہا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تجھ کو تیری ماں گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. کہ لوگ جہنم میں کس لیے جائیں گے؟ اپنے چہروں کے بل، کس لیے؟ اپنے ناکوں کے بل، اس لیے یہ زبان کی کھیتی ہوگی. اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں، زبان کا استعمال صحیح کریں، حق بات بولیں، برے باتوں سے دور رہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو زبان کی حفاظت کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.